गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली FPCCI के रीजनल ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाहौर का कैपिटल ऑफिस और फिर इस्लामाबाद का, खैबर पख्तूनख्वा का, ये आप सब लोगों के ताउन से, अल्लाह ताला के फजल व करम से बिजनेसमैन पैनल ने तामीर की। और इसमें कोई एक फर्द नहीं, पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी और तमाम चैम्बरों का, एसोसिएशंस का इसमें हिस्सा है। और इन्होंने अपना वक्त दिया है, अगर कुछ नहीं तो फीस तो दी है ना जो इस पे लगी है, तो सबका हिस्सा है इसमें। तो आप सब इसके मालिक हैं और कोशिश करेंगे कि हम उसी यूनिटी के साथ आगे बढ़ते जाएं और इंशाल्लाह ये होगा। दूसरा, हमारे मोहतरम दोस्तों ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत जो है वो ज़रा मुश्किल में है। देखिए, ये मुल्क हमारा है, बिजनेस कम्युनिटी का मुल्क है, पाकिस्तानियों का मुल्क है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हम पे आती है। ये जो हम लोग कहते हो हुक्मरान हो, तो गिने चुने इस सूबे में 40-45 होंगे, 50 होंगे, लेकिन इस सूबे की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है, तो नुकसान किसको ज्यादा पहुंचेगा? मुल्कों पे मुश्किल वक्त आता है और वही कौमें आबाद होती हैं कि उसके सनतकार, उसकी बिजनेस कम्युनिटी और उसके जो आप जैसे अदरात और भाई हैं, बहनें हैं, वो मुल्क को मुश्किल हालात से निकालते हैं। नाज़रीन, पंजाब के हुक्मरानों ने मेट्रो बस की मरम्मत और बहाली से तवज्जो हटा ली है। हर गुजरते दिन के साथ मेट्रो बस के स्टेशंस सबोहाली का शिकार होने लगे हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तस 75 करोड़ 8,45,000 रुपये भी काम न आए, जबकि जैन मंदिर स्टेशन पर आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए बरकी ज़ीने बंद हैं और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बुजुर्ग अफराद सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ज़ैनुल आबिदीन से इस पर मज़ीद बात करेंगी। जी ज़ैन, क्या डिटेल है आपके पास? पंजाब की हुकूमतों ने मेट्रो बस की मुरम्मत और बहाली से मुतल्लिक तवज्जो हटा ली है और हर गुजरते दिन के साथ मेट्रो बस के स्टेशन सबोहाली का शिकार होने लगे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मेट्रो बस मंसूबे की तमीर और मुरम्मत के लिए 75 करोड़ 8,45,000 रुपए खर्च किए, लेकिन वो भी काम नहीं आए और इस वक्त जैन मंदिर स्टेशन पर आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए बरकी ज़ीने बंद हो चुके हैं और जो बुजुर्ग मुसाफिर हैं वो सीढ़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा मुरम्मत और बहाली का काम ना होने की वजह से बेशतर मशीनरी खराब होने लगी है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रैक और एडग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और एक ट्रांसफार्मर भी जल चुका है, जबकि एडग्रेड की अर्थिंग पिट्स 10, डाटा केबल में 2 एयर कंडीशन और 28 अर्थिंग कनेक्शंस भी गैर फाल हैं, जबकि मेट्रो स्टेशन पर लगी 270 स्टेशन लाइट्स बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सर्वे किया गया उसमें ये चीज सामने आई कि मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर लगे 31 पंखे भी बंद हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से अब तक इनकी मुरम्मत और बहाली पर 75 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑरेंज जो मेट्रो बस है उसकी हालत को बेहतर नहीं बनाया जा सका। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह ने इस हवाले से मौका भी इख्तियार किया है कि मेट्रो स्टेशन पर खराब मशीनरी की मुरम्मत का प्लान बना चुके हैं। फंड्स के इजरा के बाद मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। FBR से खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उल्टी गंगा बहने लगी। ग्रेड 16 के IRO के मतहत इंस्पेक्टर्स की ग्रेड 17 में तरक्की, टाइम स्केल प्रमोशन देने के लिए फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स में बेचैनी की लहर दौड़ गई। FBR के अनोखे फैसले से इंतजामी बहरान पैदा होने का खदशा। मज़ीद तफसीलात देंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। FBR में उल्टी गंगा बहने लगी है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के IRO का ग्रेड 16, जबकि उनके मातहत इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 17 में टाइम स्केल प्रमोशन देने के लिए फरिश्तें मुरतब कर ली गई हैं, जिस पर इंस्पेक्टर्स को बराह रास्त ग्रेड 17 देने की तैयारी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स में बेचैनी की लहर दौड़ गई है और
اس سے جو ہے FBR کے اس انوکھے فیصلے سے انتظامی بحران پیدا ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے اور گریڈ 17 کے انسپیکٹرز کی ACR جو ہے وہ گریڈ 16 کا ان لینڈ ریونیو آفیسر لکھے گا، جبکہ یونٹ انچارج IRO اور گریڈ 16 میں، جبکہ ماتحت انسپیکٹر گریڈ 17 میں ترقی پا جائے گا، جس سے جو ہے FBR سروس میں 10 سال مکمل کرنے والے تمام انسپیکٹرز کو گریڈ 17 میں ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جلد جاری کرے گا۔ اور اس سے جو ہے یہ صرف یہی کہا گیا کہ صرف FIA اور نیب زدہ انسپیکٹرز کو ترقی نہیں ملے گی، باقی تمام انسپیکٹر کو جو ہے وہ ترقی دی جائے گی۔ جی شکریہ شبیر۔ LDA گورننگ باڈی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ گورننگ باڈی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔ کمیٹی واسطہ ڈرینز کے ساتھ نرسری سے کرایہ وصولی کا فیصلہ نہ کر سکی، جبکہ LDA کا 8 سالوں کا آڈٹ بھی نہ ہو سکا۔ اسی پر زین العابدین سے بات کریں گے۔ جی زین، اس بارے ڈیٹیل بتائیے۔ LDA گورننگ باڈی پہ فیصلوں پر جو عمل درآمد کا معاملہ ہے اس میں اتھارٹی انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر کوتاہی برتی گئی اور اتھارٹی میں بیشتر ہونے والے جو فیصلے ہیں وہ عملی طور پر ان پر جو کارکردگی ہے وہ صفر نظر آئی اور یہ فیصلے صرف کاغذوں کی حد تک محدود رہے۔ جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق واسا ڈرینوں کے ساتھ نرسریوں سے کرایہ وصول کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکے اور جن مقامات پر ان نرسریوں کے مالکان کی جانب سے ڈرینوں کی اراضی پر قبضہ کیا گیا ہے اس کو بھی واگزار کروایا جائے، لیکن گورننگ باڈی کی تشکیل کردہ یہ کمیٹی کرایہ وصولی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ LDA گورننگ باڈی میں اس امر کی منظوری دی گئی کہ LDA کے اربن ڈیولپمنٹ ونگ میں کمرشل آڈیٹر کو تعینات کیا جائے تاکہ گزشتہ 8 سالوں کا جو آڈٹ ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر فائنانس کی جانب سے ان گورننگ باڈی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ابھی تک LDA میں کسی بھی کمرشل آڈیٹر کو تعینات نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ فیروزپور روڈ پر فروٹ و سبزی منڈی کی 118 کنال اراضی پر ٹاور کی تعمیر کا جو معاملہ ہے وہ بھی مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے اور مسلسل اس معاملے پر LDA انتظامیہ کی جانب سے کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ LDA اتھارٹی کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹ منصوبے کی منظوری دی گئی تھی جس کے تحت LDA سٹی میں یہ اپارٹمنٹ تعمیر کیے جانے تھے، لیکن 2 سال سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک ایک بھی اپارٹمنٹ تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس طرح وزراء اعلیٰ کی زیر صدارت ہونے والے جو LDA گورننگ باڈی کے اجلاس تھے وہ ابھی تک عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ ویلکم بیک۔ گورنر پنجاب لیک الرحمان FPCCI کے ریجنل آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی سے تشریف لائے، ان کے ساتھ شوکت ایمرسن صاحب بھی اور لوگ بھی ساتھ آئے ہیں۔ In fact, it is a truly representative body of the entire business community of the country. مجھے یہاں پہ سہیل الطاف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، صدارت یہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں راولپنڈی چیمبر میں۔ I can see the president راولپنڈی چیمبر، خواتین کی ایک بڑی تعداد، بزنس ویمن، انٹرپرنورز، رفت ملک صاحبہ اور باقی، اور یہاں پہ شائلہ اکرم صاحبہ اور بہت سے اور بھی لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ میاں ناصر حیات، مگو صاحب، ندیم قریشی صاحب، خواجہ شاہزیب صاحب، اور بھی I'm sure I missed so many names and everyone is so prominent and you have all done wonders. You're all leaders in your own field. It's appreciable and it's really an honor and pleasure to be here. آپ کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس نئی بلڈنگ کے تکمیل پر، اور وردی پریزیڈنٹ FPCCI اٹس ریئلی ورتھ وائل ٹو سی کہ آپ نے اتنے مختصر عرصے میں آپ کی لیڈرشپ میں آپ کی ٹیم نے اور ساتھیوں نے مل کے اس کو بنایا، مکمل کیا، اور اس سے یقیناً بزنس کمیونٹی کی بہت اچھی فیسیلیٹیشن ہوگی۔ اور یہ ایک بڑا پلر لیس بہت خوبصورت آپ کا کانفرنس ہال، اور میرے خیال میں آئی آلسو سی دا پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور بہت سے اور لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ خوبصورت طریقے سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ اسی طرح اپنے آپ سب لوگ، ہم سب لوگ زندگیوں میں دوسروں کے لیے خوبصورتیاں پیدا کرتے چلے جائیں، اور اللہ ہماری زندگیوں میں خوبصورتی پیدا کرے۔
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دل بہت رنجیدہ ہے اور سیریز آف ایونٹس ہیں. ابھی تو ہم پاکستان میں فلڈنگ کے اثرات سے جانبر نہیں ہوئے تھے. وہ دل خون کے آنسو روتا ہے جب ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کھو بیٹھے, آج پائی پائی کو محتاج, گھر سے چھت چھن گئی, اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اگرچہ ورڈی پرائم منسٹر فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, لیکن لمیٹڈ فسکل ریسورسز میں تمام چیزیں اس طرح ہو نہیں پائیں. اگرچہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے کمال اس میں مدد کی, معاشرے نے مدد کی. میں لاہور سے خود وٹنس ہوں, یہاں پہ اربوں روپے کے جو گڈز ہیں وہ, اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹ اور اخوت جیسے ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایک بہت بڑی اور سیریس ایفرٹ کی گئی, اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا درد موجود ہے. اور بہت سے اور سیریز آف ایونٹس, اور خاص طور پہ پھر حالیہ پشاور دھماکہ جو پولیس لائنز میں, جس نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ایک اسکول والا جو حملہ تھا دہشت گردی کا, میں سمجھتا ہوں اس کی یاد دلا دی. اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں, اور آج صبح یا ابھی سے کچھ دیر پہلے جو شام اور ترکی کے زلزلے کی خبر سنی کہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ زلزلہ آیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب بھی باقی دنیا کے ساتھ مل کے, کیونکہ اچانک جب آفات آتی ہیں تو کوئی بھی ملک چاہے جتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اس میں, چاہے تھوڑا یا زیادہ, لیکن ہم سب کو ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے اور ان کی بہتری کی کوشش بھی کرنی چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ملک میں بہت سے اس وقت چیلنجز ہیں اور مسائل ہیں. فوریکس کی کمی کی وجہ سے ایل سیز کا نہ کھلنا, کنٹینرز کا ریلیز نہ ہونا, انڈسٹری کے لیے امپلائمنٹ کے اوپر اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہو رہے ہیں, اور بہت سے اور ایشوز ہیں جو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال میں آپ کو زیادہ تفصیل میں تو نہیں چاہوں گا, آپ کچھ سمجھدار ہیں, لیکن میں آپ سے اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے دیٹ لیڈز اس نو ویئر. اگر ہم ایک دوسرے کو جب کہتے ہیں کہ بس جی کسی کے بھی لیے بھی کوئی ملک کی فکر نہیں ہے اور شاید ہم ہی صرف ملک کی فکر کر سکتے ہیں, تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ایک بہت لیک آف ٹرسٹ پیدا کرتا ہے. وی آر آل ریفلیکشن آف دا سوسائٹی, اور سوسائٹی میں جہاں پہ خرابیاں ہیں, کمیاں ہیں, برائیاں ہیں, وہاں پہ بہت اچھائیاں بھی ہیں. عام آدمی کہتا پائے گا, آپ کو ملے گا کہ بس جی ہر کاروباری آدمی جو ہے وہ لوٹ کے کھا گیا اس ملک کو, یا کوئی خدا نہ خاصا ٹیکس ایویژن کی. لیکن آن دا کانٹریری, ٹیکس میں بزنس مین جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, یا جتنا ڈیپلی جانتا ہوں, جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, شاید کوئی اور کمیونٹی نہیں کر سکتی. اٹ از دا ٹیکس پیئرز منی وچ کیپس دا کنٹری رننگ. ہم جتنا بھی ایجوکیشن میں تمام کمیوں کے باوجود خرچ کر پاتے ہیں, جتنا بھی صحت میں خرچ کر پاتے ہیں, جتنا بھی, تو اور جو ریونیو ہے جو اکٹھا ہوتا ہے وہ ٹیکس کے پیسے سے اکٹھا ہوتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ کردار کاروباری حضرات کا. پھر اب میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ریلیجسلی ایک ایک پائی جو ہے وہ ٹیکس پے کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں, اور ادر دین دیٹ اپنی رسپانسبلٹیز سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے فلنتھروپک ایفرٹس کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پر کیپٹا جو فلنتھروپی کی ایفرٹ ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف آور جی ڈی پی, اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ایبسولوٹ ٹرمز میں تو بہت سے ممالک ہم سے آگے ہیں, لیکن ان ٹرمز آف پرسنٹیج, بیکاز وی ہیو اے اسمالر جی ڈی پی ٹو اسٹارٹ ود, ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہمارے یہاں وہ اثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, لوگوں سے شیئر کرنے کا جذبہ زیادہ ملتا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنی, مجھے بہت سے کاروباری حضرات ایسے ملے ہیں پچھلے کئی مہینوں میں مسلسل, جنہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے کاروباروں پہ حل جا رہا ہے, ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسموتھ فنکشننگ میں مسئلہ پڑ رہا ہے. محکمہ ایکسائز سے آپ کو خبر دیں, شہری اب گھر بیٹھے اپنی گاڑیاں آن لائن رجسٹرڈ کروا سکیں گے. محکمہ ایکسائز نے سسٹم اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا. ایکسائز موٹر برانچ میں کمپیوٹر سسٹم میں نئی آپشن جلد انسٹال کر دی جائے گی.
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہری اب گھر بیٹھے اپنی گاڑیاں آن لائن رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے سسٹم اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ایکسائز موٹر برانچ میں کمپیوٹر سسٹم میں نئی آپشن جلد انسٹال کر دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہری اب گھر بیٹھے اپنی گاڑیاں آن لائن رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے سسٹم اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیں کس بارے میں؟ راہیل سے بھی رابطہ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہری اب گھر بیٹھے اپنی گاڑیاں آن لائن رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے سسٹم اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایکسائز موٹر برانچ میں کمپیوٹر سسٹم میں نئی آپشن جلد انسٹال کر دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہری اب گھر بیٹھے اپنی گاڑیاں آن لائن رجسٹر کروا سکیں گے۔ راہیل سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ جی راہیل، آپ کو یہ بتائیں کہ واسا کے ڈسپوزل سٹیشن سولر انرجی پر منتقل کرنے کا پلان بجلی کے بھاری بل سے نجات کے لیے متاثر کن انرجی مینجمنٹ سسٹم پر کام حتمی مراحل میں داخل۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا محمود بوٹی ڈسپوزل سٹیشن اور سولر سسٹم کا دورہ۔ محمود بوٹی پر نصب سولر سسٹم سے سالانہ 11 لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، واسا کے ڈسپوزل سٹیشن سولر انرجی پر منتقل کرنے کا پلان ہے۔ بجلی کے بھاری بل سے نجات کے لیے متاثر کن انرجی مینجمنٹ سسٹم پر کام حتمی مراحل میں داخل ہے، جبکہ ایم ڈی واسا غفران احمد کا محمود بوٹی ڈسپوزل سٹیشن اور سولر سسٹم کا دورہ، جبکہ محمود بوٹی پر نصب سولر سسٹم سے سالانہ 11 لاکھ یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ مزید تفصیلات لیں گے زین العابدین سے۔ جی زین، بجلی کے بھاری بلوں سے نجات کے لیے واسا کی جانب سے جتنے بھی ڈسپوزل اسٹیشن اور ٹیوب ویلس ہیں ان کے اوپر سولر انرجی جو سسٹم ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں پہلے مرحلے میں محمود بوٹی ڈسپوزل اسٹیشن پر یہ سولر سسٹم لگایا جائے گا۔ تو سولر سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے آج ایم ڈی واسا کی جانب سے ڈسپوزل اسٹیشنز کا دورہ کیا گیا اور اس موقع پر متعلقہ جو افسران ہیں ان کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ محمود بوٹی پر نصب سولر سسٹم سے سالانہ 11 لاکھ یونٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ واسا لاہور کو اس منصوبے سے 45 ملین روپے سالانہ بچت ہوگی۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا کہ انرجی سیونگ کا یہ سلسلہ باقی ڈسپوزل اسٹیشن تک بھی لاگو کیا جائے گا، جبکہ ملتان روڈ ڈسپوزل پر بھی 1 میگا واٹ کا سولر سسٹم رواں سال نصب کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ملتان روڈ ڈسپوزل اسٹیشن پر سولر سسٹم سے سالانہ 60 ملین روپے کی بچت ہوگی۔ اگلے مرحلے میں واسا کے 6 دفاتر کو بھی 3.7 میگا واٹ سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ بعد ازاں ایم ڈی واسا غفران احمد نے ڈسپوزل اسٹیشن سے ملحقہ ڈرین کی ڈسلٹنگ کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کی جانب سے افسران کو ڈرینز کی ڈسلٹنگ مرحلہ وار مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی، تاکہ جو سیوریج سسٹم ہے اور جو نکاسی آب کا شہر کا سسٹم ہے اس زین آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر چارج سنبھالتے ہی متحرک ہو گئے ہیں۔ چائنا چوک سے ملحقہ آبادی کا دورہ کیا۔ بدلتے موسم کے پیش نظر ڈینگی مہم کو بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ ڈی سی لاہور نے یو سی مکینوں سے ڈینگی ٹیموں کی آمد کے بارے میں دریافت بھی کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر چارج سنبھالتے ہی متحرک ہو گئی ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چائنا چوک سے ملحقہ آبادی کا دورہ بھی کیا گیا ہے۔ بدلتے موسم کے پیش نظر ڈینگی مہم کو بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈی سی لاہور نے یو سی مکینوں سے ڈینگی ٹیموں کی آمد کے بارے میں دریافت بھی کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر چارج سنبھالتے ہی متحرک ہو گئی ہیں۔ چائنا چوک سے ملحقہ آبادی کا دورہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بدلتے موسم کے پیش نظر ڈینگی مہم کو بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت دی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم کو بلاک کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہوں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹ کیا، لکھا کہ صحت کارڈ مہنگائی کے ماحول میں عوام کے لیے نعمت تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم کو بلاک کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور مزید لکھا، صحت کارڈ مہنگائی کے ماحول میں عوام کے لیے ایک نعمت تھا۔ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، تفتیش کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا، جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا
غربت کی سطح 30 سے بڑھ کر 60% پر جا پہنچی ہے۔ JIT کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ JIT کی ابو بورڈ انویسٹیگیشن ہو۔ پہلے دن سے عمران خان صاحب اور ہم سارے جو کنٹینر پہ موجود تھے، ایک ہی ہمارا موقف تھا کہ یہ ایک پلانڈ سازش تھی۔ اس کے بعد ان کے اوپر پریشر کی وجہ سے انہوں نے انکاری بھی اس کی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو JIT بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو نوٹیفائڈ JIT ہے، اس کے تفتیشی افسر کو آپ مہربانی کر کے کسی طریقے سے اس پہ پریشر ڈالے بغیر اس نے جو تفتیش کی ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے۔ پہلے کہتے تھے الیکشن جی کرانا چاہتے ہو تو دونوں اسمبلیاں تحلیل کرو، اب جب تحلیل ہوگی تو کہتے ہیں اسی نہیں کرانیاں، اسی نہیں کراواں گے۔ مقصد یہ ہے کہ سوائے اس وقت ان لوگوں نے قانون کی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں، اس وقت آپ آئین کی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں۔ میرا دل دکھا دیکھ کے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو صحت کارڈ ہے اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کرے، کو اللہ سے ڈرا کرو، کو خوف۔ PTI کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کے بعد نون لیگ کے سینئر رہنما ملک سیف الملوک کھوکھر کی بات کریں گے۔ سیف الملوک کھوکھر کہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران وزیراعظم کو پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی عہدے سے متعلق اظہار اعتماد کیا۔ کا میں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ انشاءاللہ امید ہے کہ لاہور کو اچھے طریقے سے چلائیں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا لاہور کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے چلاؤں اور ورکر کو حق دوں۔ سر، آئندہ انتخابات کے حوالے سے یا پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کے حوالے سے کوئی خصوصی گفتگو کی گئی ہے؟ تنظیم سازی کے حوالے سے الحمدللہ میں نے ان کو بریف کیا ہے کہ ایسے ایسے میں کر رہا ہوں، انہوں نے خوش ہوئے، انہوں نے بالکل ٹھیک ہے ایسے کریں اور لاہور کو آگے لے کے چلیں، اور جو الیکشن کا بائی الیکشن کا مسئلہ وہ جماعت کا مسئلہ جو اس کا فیصلہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترکی کے سفیر کو فون، زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی کا 50 رکنی ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم کو ترکیہ بھجوانے کا بھی اعلان۔ لیاقت علی سے بات کریں گے۔ جی لیاقت۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا رکنی نے جو ہے وہ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پاٹی کو جو ہے وہ ٹیلی فون کیا ہے اور ترکیہ میں زلزلے سے جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 50 رکنی ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم جو ہے وہ فوری طور پر ترکیہ بھجوائی جا رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آپریشن میں حصہ لے گی اور ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم ترکیہ کے متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی کارروائیوں کا حصہ بنے گی۔ ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی قوم ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس پر دلی رنج اور غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت۔ IG پنجاب کا ماتحت آفیسرز کی ترقیوں کی پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ IG پنجاب نے ماتحت افسران کی ترقیوں کے حوالے سے بڑا حکم جاری کیا۔ IG عثمان انور نے محکمانہ پروموشن کا عمل تیز کرنے کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے، جو اس وقت DIG اسٹیبلشمنٹ شہزاد سلطان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر۔ اس میں اعلیٰ افسران کی جو ترقیاں ہیں اس میں تو ایک پراپر جو ہے وہ پیٹرن موجود ہے، ان کی جو ترقیاں ہیں وہ روٹین کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جو متحد افسران ہیں ان کی جو ترقیوں کے حوالے سے ان کی بڑی سست روی کا شکار ہوتی ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس حوالے سے ایک واضح پالیسی دی ہے، تمام افسران کو ان کی جو ہے وہ ترقیوں کے حوالے سے ایک واضح پالیسی دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG اسٹیبلشمنٹ پنجاب شہزاد سلطان صاحب، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ IG پنجاب کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے۔ آج صبح ایک بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں پولیس کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ IG صاحب نے سینئر افسران کے ساتھ کی، اور اس میں یہ ہدایت انہوں نے بالخصوص کی کہ وہ مطمئن نہیں ہیں جس رفتار سے ترقیوں کا عمل پولیس میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈیٹا دیکھا اور اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ ہدایت کی کہ جو ترقیوں کا عمل ہے اس کو تیز کیا جائے، اور وجوہات پوچھیں۔ ان وجوہات کو سن کر انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ایشوز ہیں پروموشن سے ریلیٹڈ، پرٹیکولرلی آپ کی PER یا ACR جو ہیں وہ افسران کی نہیں لکھتے،
تو یہ میسیج جو ہے وہ تمام سپاہ کے لیے، تمام فورس کے لیے ہے، تمام ڈی پی اوز، تمام آر پی اوز، تمام ہیڈز آف آفس کے لیے ہے کہ 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے، اس میں تمام ڈاکیومنٹیشن جو ہے پروموشن ریلیٹڈ وہ تمام افسران مکمل کریں گے، جس میں سی پی او کے افسران بھی اس کے پابند ہیں اور تمام جو ریجنل پولیس آفسرز ہیں وہ بھی پابند ہیں۔ بالکل ڈی اے جی سب انسپکٹر شہزاد سلطان کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جیسے پیٹرن اعلیٰ افسران کا ہے ایسی جو ہے وہ پیٹرن آئی جی پنجاب نیچے جو متعدد افسران کا ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افسران تاخیر کا کریں گے اے سی آر رپورٹس میں اور اپیلوں میں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کی ڈپٹی سیکرٹری عنایت میرا کا 25 سال پرانا قتل کیس جرم ثابت ہونے پر مجرم صابر کو سزائے موت اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات دیں گے۔ جی سیشن عدالت نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری عنایت میرا کے 25 سال پرانے قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، جبکہ عدالت نے 25 سال پرانے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم محمد صابر کو سزائے موت اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے شہادتوں کو ضائع کرنے پر ملزم کو 5 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی، جبکہ عدالت نے ہمراہی ملزم نذیر احمد کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج شبریز اختر راجہ نے سنایا، جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ وادت کالونی پولیس نے 25 سال قبل سال 1998 میں قتل کی دفعات کے تحت پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری عنایت میرا کے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد یہ ملزمان جو ہیں وہ فرار ہو چکے تھے اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ تو ملزمان کے خلاف شکریہ آپ کا، فی الوقت اتنا ہی۔